बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज इमरान खान साहब का ट्वीट शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, इनफ इज़ इनफ। और यही डर था जिसके हवाले से हम पिछले काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि बात को उस हद तक न लेकर जाए जहाँ से फिर वापसी भी मुमकिन न हो और जहाँ से उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी न हो और वो रिएक्शन दिखाना शुरू करे। देखिए, असल में जब आप किसी बंदे को दीवार के साथ उस हद तक लगाए कि रोज़ाना उनको एक नए मुकदमे का सामना करना पड़े, उनको अदालतों के अंदर आप जलील करें, उनको पुलिस के ज़रिए आप उनके साथ वही हशर करें जो उनके साथ किया जा रहा है, तो फिर तो डेफिनेटली हालात उस तरफ जाएंगे जहां कोई भी पाकिस्तानी नहीं चाहता। क्योंकि उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है, आप सोच ले, लोग कहते हैं नवाज शरीफ के साथ क्यों हुआ, शहबाज शरीफ के साथ क्यों हुआ, आसिफ अली जरदारी के साथ क्यों हुआ। बाबा, उन्होंने पाकिस्तानी कौम का पैसा चोरी करने का उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अरबों रुपए पाकिस्तानी कौम के चोरी करके बाहर दुनिया में मुंतकिल करके वहाँ उससे महल्लात बनाए, ख़रीदे और वहाँ उन्होंने बड़े बड़े कारोबार शुरू किए और उनके बच्चे आज भी पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं और वहाँ उनके साथ उन्हीं ममालिक की नेशनलिटी है। और जब उनसे कहा जाए कि आप इस केस के अंदर पेश हो जाए तो कहते हैं कि हम तो पाकिस्तानी शहरी ही नहीं हैं, लेकिन उनके वालिदैन पाकिस्तान पर हुक्मरानी कर रहे हैं। तो इमरान खान में और उनमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। जब आपने इमरान खान को गिरा दिया, उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी, तो उनकी हुकूमत अगर महंगाई को ख़त्म करने के लिए गिराई गई थी फिर तो ठीक है, लेकिन अभी कौम को बताया जाए कि उनकी हुकूमत गिरने के बाद महंगाई में कितनी फीसद कमी आ गई है। अगर इमरान खान की हुकूमत किसी दूसरे मकसद के लिए ख़त्म की गई है तो वो कौम को बताया जाए कि इस मकसद के लिए इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई। लेकिन जब आपके पास कोई रीज़न नहीं है कि आपने इमरान खान की हुकूमत क्यों ख़त्म की और आपने एक अक़लियती जमात को किस तरह पाकिस्तान का हुक्मरान बना दिया। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पार्लियामेंट से बाहर है और अक़लियती जमातों को पार्लियामेंट के अंदर बिठाकर वो पाकिस्तान पर हुकूमत कर रही है। और साथ साथ आप इमरान खान के ख़िलाफ़ आए रोज़ नए मुकदमात दर्ज होते जा रहे हैं। आज भी काबीना का इजलास है और ये बताया जा रहा है कि काबीना के इजलास में हुकूमत के तरफ से मतलब हुकूमत उसमें मुद्दई होगी और उनके ख़िलाफ़ एक और मुकदमा दर्ज करने की बात हो रही है। उनके ख़िलाफ़ आपने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया, उनके लोगों के ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमा दर्ज हुए, उनके लोगों को 25 मई को मारा गया, उन पे तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया गया, उन पे यहूदियों से ताल्लुकात के पितवे लगा दिए गए। तो आप उनसे और मज़ीद क्या चाहते हैं? अगर आप उनको मज़ीद दीवार के साथ लगाएंगे तो डेफिनेटली रिएक्शन तो आएगा और जब रिएक्शन आएगा तो उसका नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। और पाकिस्तान को नुकसान कोई भी, हम जैसे लोग, हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क को नुकसान पहुंच जाए और इसी वजह से हम बार बार वार्न करते हैं कि देखिए, अपने सियासी इख्तिलाफात, अपने ज़ाती बुग़्ज़, अपने ज़ाती अनाद और अपने ज़ाती तस्कीन को एक साइड पे रख दे और पाकिस्तान को नुकसान मत पहुंचाए। लेकिन पाकिस्तान को उस हद तक पहुंचा दिया गया कि जहां आज ये सूरत हाल नज़र आ रही है। इमरान खान ने फ़ौज के हवाले से जो बयान दिया या जो आर्मी चीफ के हवाले से जो बयान दिया, क्या उनका बयान मौलाना फजलुर रहमान से ज़्यादा सख्त था? क्या उनका बयान नवाज शरीफ से ज़्यादा सख्त था? क्या उनका जो बयान था वो मरियम नवाज़, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक वग़ैरह वग़ैरह जितने भी लोग थे, मज़ीद उन्होंने जो बयानात दिए थे, इमरान खान ने तो सिर्फ मेरिट के हवाले से बात की कि जो भी आर्मी चीफ अगर उनकी तैनाती होगी तो उनका की तैनाती मेरिट पे होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में इसमें तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। उन्होंने तो यही बात की कि अगर ये लोग अपने करप्शन को बचाने के लिए किसी जूनियर ऑफिसर को आगे लाकर जो सीनियर हैं उनके हक तलबी करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
ان کے بیان سے تو ہم نے یہی مقصد لیا کہ ان کے بیان کا تو یہی مقصد تھا، لیکن اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک سخت قسم کا بیان سامنے آیا اور اس سے ماحول مزید کشیدہ ہوا، حالانکہ اس سے پہلے ان لوگوں نے جس قسم کے بیانات دیے تھے ان کے خلاف اس قسم کی کارروائی نہیں ہوئی، اور اسی وجہ سے ان کے جو لوگ ہیں یا ان کے جو سپورٹر ہیں وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ادارے بڑی مشکل سے بنے ہیں، اس میں ہمارے بڑوں کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں۔ یہ جو پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کی عدلیہ ہے، پاکستان کا پارلیمان ہے، پاکستان کے دوسرے ادارے ہیں، یہ 75 سال میں بڑی مشکل سے بن گئے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ عمران خان ان کے خلاف جو دہشت گردی کا مقدمہ درج ہے اس میں پولیس کو چالان جمع کرانے سے روک دیا اور ان سے کہا کہ آپ عمران خان کو شامل تفتیش کریں۔ دیکھیں، اگر یہاں آپ کسی کو انصاف نہیں دیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی اس بندے کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچے گا سوائے اس کا کہ وہ خود ریئیکٹ کرے۔ اور اسی وجہ سے ہم ہمیشہ جو بات کرتے ہیں وہ رول آف لا کی کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ یہ پوری دنیا کو پتہ ہے، پوری دنیا کی میڈیا کے اندر جب یہ خبر آ گئی اور پاکستان کی اتنی بدنامی ہو گئی تو پوری دنیا اس بات پہ حیران ہے کہ عمران خان کے خلاف آپ کس طرح دہشت گردی کا مقدمہ درج کرتے ہیں۔ کیا عمران خان ایک دہشت گرد ہیں؟ اور پھر ہمارے عدالت کیا وہ عمران خان کو نہیں جانتے کہ عمران خان کو شامل تفتیش کر دیتے ہیں؟ کیا عمران خان دہشت گرد ہے؟ کیا عمران خان نے دہشت گردی کی ہے؟ کیا جو ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے وہ انصاف پہ مبنی ہے؟ عدالتوں کی تو ذمہ داری یہی ہے کہ وہ چیز کو دیکھ لے۔ جو ہمارے معزز ججز صاحبان ہیں وہ تو ہم سب سے بہت زیادہ سمجھتے ہیں چیزوں کو، تو کیا ان کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے وہ انصاف تھا؟ اگر انصاف نہیں تھا تو کیا عدالت کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ پوری طور پہ ان پولیس والوں کے خلاف کارروائی کرتے اور ان کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا ہے اس کو ختم کر دیتے؟ لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ان حوالوں سے بات کی جاتی ہے، فرض کرے ہم جنرل مشرف کو لیں گے، جنرل پرویز مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ کس نے بنایا؟ اس کے لیے اسپیشل کورٹ کس نے بنایا تھا؟ پھر اس اسپیشل کورٹ نے ان کو جو پھانسی کی سزا دینے کے حوالے سے جو فیصلہ کیا وہ کس نے کیا تھا؟ نواز شریف نے نہیں کیا، مسلم لیگ نون نے نہیں کیا۔ کیا اس حد تک اگر وہ فوج کے خلاف گئی ہے تو ان کے خلاف آج تک کیا کارروائی ہوئی اس سلسلے میں؟ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جو مریم نواز کی جو ویڈیوز ہیں اور جہاں پہ ان کی تقریبات کے اندر فوج کے حوالے سے وہی نعرے لوگ لگاتے رہے جو کبھی علی وزیر اور محسن داور کے جلسوں میں لگتے تھے۔ اسی طرح پھر آپ دیکھ لیں کہ اس کے علاوہ جنرل باجوہ صاحب کے خلاف اس نواز شریف نے گجرانوالہ کے جلسے میں اور باقی تقریبات میں کیا کچھ نہیں کہا۔ یہاں پہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ عدلیہ کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو توہین عدالت کے تحت آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اگر یہاں پہ آپ کسی اور ادارے کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ کے خلاف وہاں پہ اسی ادارے کے توہین کے حوالے سے الزام لگے گی۔ اگر کسی مولوی صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ پہ پھر مولوی کے توہین کا الزام لگے گا۔ لیکن یہاں پہ کم از کم قانون کے اندر تو عوام کو کچھ حقوق دینے چاہیے، اور جو آئین نے اس قوم کو جو حقوق دیے ہیں وہ کم از کم عوام کو تو ملنے چاہیے۔ لیکن ہم اس ملک کو کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم اس ملک کے ساتھ؟ بلاول کی وہ بات شاید سب کو یاد ہوگی، جب عمران خان کی حکومت تھی تو اس وقت وہ کہتے تھے کہ یہ سلیکٹڈ ہے، یہ پپٹ ہے، یہ کٹ پتلی جو حکومت ہے اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور پتہ نہیں کس کس قسم کے الزامات لگاتے تھے۔ آج وہی بلاول صاحب خود سلیکٹڈ بھی ہے اور خود کٹ پتلے بھی ہے، لیکن ابھی قوم کے سامنے سے وہ بالکل غائب ہے۔ آپ دیکھ لیں مولانا فضل الرحمان صاحب جب سے سیلاب آیا ہے، زرداری صاحب، اور وہ بالکل غائب ہو چکے ہیں۔ آج مولانا صاحب 15 دن کے بعد ٹویٹر پہ نمودار ہوئے، اور وہ بھی
ایک ایسا ٹویٹ اس نے کیا کہ یہ عمران خان نے ملک کے دفاع کو نقصان پہنچا ہے. مولانا صاحب آپ کی ایک ویڈیو لڑنا کیسے ہے, جنگ کا طریقہ بتاؤ, کشمیر کیسے حاصل کرنا ہے وہ طریقہ بتاؤ, کہ بنگال کیسے دینا ہے ہمیں یہ طریقہ بتاؤ, اسلحہ کیسے پھینکنا ہے. تم ہمیں سیاست بتلاتے ہو, تمہارا میدان سیاست نہیں ہے, اپنے حدود میں رہو. اسرائیل کی نوکری نہ کیا کرو, اسرائیل کے وظیفوں پہ پلنے والے جرنیلوں, ریٹائرڈ جرنیلوں, اپنے حدود میں رہو. یہ مولانا صاحب کی ویڈیو ہے. یہ وہی بندہ ہے جو ملک کے دفاع کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ وہی بندہ ہے جس نے ہمیشہ پاکستانی عدلیہ کو دھمکیاں دی, پاکستانی فوج کو دھمکیاں دی, لیکن ان کے خلاف آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی, کیونکہ وہ مولوی صاحب ہے اور ان سے ڈرتے ہیں کہ ان کے ساتھ مدرسوں میں اسٹوڈنٹس ہوں گے, طالبان ہوں گے, ان کو سڑکوں پہ لایا جائے گا, پھر ہمارے خلاف احتجاج کریں گے. جب آپ کسی سے اگر اس حد تک ڈرتے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تو پھر میرے خیال میں کسی اور کے خلاف بھی آپ کارروائی نہیں کر سکتے. اگر انصاف ہے تو انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. اگر انصاف ہے تو انصاف کے تحت پھر جتنے بھی اداروں نے, جتنے بھی سیاسی لوگوں نے عدلیہ اور فوج کے خلاف جو کچھ کہا ہے ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اگر آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تو آپ کس طرح ایک بندے کے خلاف اس قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں, ان کے خلاف 20 سے زیادہ مقدمات درج کرتے ہیں, ان کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں, غدار قرار دیتے ہیں, ملک دشمن قرار دیتے ہیں, یہودی ایجنٹ قرار دیتے ہیں, پتہ نہیں کتنی کتنی چیزیں ان کے اوپر آپ لگاتے ہیں. اسی وجہ سے دیکھیں پاکستان ہم سب کا ہے. جو پاکستان کے ساتھ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے اور پی ڈی ایم کی حکومت جو کچھ کر رہی ہے, اس سے پاکستان کو نقصان پہنچے گا. خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کرے, اس کے عوام پہ رحم کرے. 60% پاکستان اس وقت سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. لوگ بیچاروں کو 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا, وہ بیچارے مچھروں کے اندر رہ رہے ہیں, وہ مختلف قسم کے مزید بیماریوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. لوگوں کے پاس اس وقت کھانا نہیں ہے, ان کے بچے مر رہے ہیں, ان کے گھروں کے اندر خواتین بیمار پڑی ہوئی ہیں, اور آپ لوگ یہاں پہ اس چیز کے پیچھے پڑے ہوئی ہے کہ عمران خان کو کس طرح گرفتار کرنا ہے, عمران خان کے خلاف کس طرح مقدمات درج کرنے ہیں, عمران خان کو کس طرح بدنام کرنا ہے, عمران خان کے خلاف واٹس ایپ گروپ کو کس طرح ایکٹیویٹ کرنا ہے, عمران خان کے خلاف واٹس ایپ گروپ کے ذریعے کس طرح فتوے جاری کرنے ہیں, کس طرح ان کے خلاف مزید اقدامات کرنے ہیں. یہ تو پاکستان کی کوئی خدمت نہیں ہے. یہ تو آپ لوگ اپنے ذاتی مفادات اور اپنی ذاتی تسکین اور اپنے ذاتی انات کو کے تحت یہ ساری چیزیں کر رہی ہے, اور اسے آپ لوگ پاکستان اور پاکستانی قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور اسے پوری پاکستانی قوم کو دکھ اور تکلیف ہو رہا ہے. جو کچھ آج کل پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے, اور اسی وجہ سے ہم آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز پاکستان پہ رحم کرے, اور یہ جو سلسلہ آپ لوگوں نے شروع کر دیا ہے اس کو فوری طور پہ ختم کر دے, فوری طور پہ الیکشن کا اعلان کرے, اور یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کو ختم کر دیا جائے, اور کم از کم الیکشن کے ذریعے یہ ساری چیزیں بہتر ہو سکتے. الیکشن کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. تھینک یو ویری مچ. پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.